Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Diversity of Plants class. In the previous two videos, we finished the topic of Penicillium, the first type of Ascomycota. And now we are going to start the second type of Ascomycota, second and final. There are only two types in Ascomycota, and then we shall move on to the next division or subdivision, Basidiomycota. So before moving on to the type, which is Phyllectinia or Phyllectinia, we are going to discuss very briefly the order to which this particular type belongs, Erysipelas. So this is Erysipelas. They are usually known as powdery mildews. You are going to discuss, inshallah, the pathology part of the mycology in 5th semester. For now, mildews are disease, and one of them is the powdery mildews. Powdery-like structure is produced on the host surface, तो उसको हम mildews कहते हैं. तो ये powdery mildew है. इनके जो spores होते हैं वो powder-like होते हैं. तो ये इस ऑर्डर का एक खास distinguishing character है, Erysipelas. तो एरिसिफेलिस जो हैं ये ऑब्लिगेट बायोट्रॉफ्स हैं, यानी कि लिविंग टिश्यू से, लिविंग सेल्स से ये डायरेक्टली फूड जो है वो हासिल करती हैं. तो इनको हम बायोट्रॉफ्स कहते हैं. बायो लाइफ, लिविंग, और ट्रॉफे ये फ्रेंच वर्ड है, ट्रॉफ, तो उससे लिविंग ऐसे, और ऑब्लिगेट हैं, यानी ये होस्ट के बगैर आमतौर पे सर्वाइव नहीं करते, ये किसी न किसी होस्ट के ऊपर ग्रो करते हैं. अभी ये जो डिजीज़ काज करते हैं उन सबको मुश्तरका तौर पे हम पाउडरी मिल्ड्यूज कहते हैं. तो ये दीज आर प्लांट पैथोजेंस. अब इसमें यह होता है कि जो इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं, ख़ास तौर पे उन पौधों के लीव्स जिनके ऊपर ये आर्डर एरिसिपेलिस का फंगस ग्रो करता है, पैरासाइट, तो उनके पत्ते वगैरह जो है दे आर कवर्ड बाय वाइट पाउडरी मटेरियल. तो उससे फिर पाउडरी मिल्ड्यू इनको हम कहते हैं. और इनकी ये जो वाइट पाउडरी मास जो नज़र आता है, तो दैट इज़ एक्चुअली, यानी ये वाइट अपीयरेंस जो है वो इनके कोनिडियो फोर्स की वजह से है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तादाद में, ट्रिमेंडस हम कहते हैं एक चीज़ की शिद्दत या ज़्यादती को ज़ाहिर करने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा नंबर तादाद जो है कोनिडिया के पैदा करते हैं. तो वो इतने ज़्यादा होते हैं कि उससे यूँ लगता है कि जो पौधे के लीव्स वगैरह हैं वो किसी पाउडर से, वाइटिश पाउडर से कवर्ड हैं. तो एक्चुअली वो क्या होते हैं, कोनिडिया होते हैं, जो कि बेतहाशा पैदा होते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में. और ये जो कोनिडिया की फॉर्मेशन है ये इनके लाइफ साइकिल में, जैसे यहाँ पे लिखा है, डोमिनेट करती है, यानी लाइफ साइकिल में ज़्यादातर दे फार्म कोनिडिया. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बाकी जो होता है वो लाइफ साइकिल का एक छोटा सा हिस्सा होता है. ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल ये क्या करते हैं, कोनिडिया फॉर्मेशन करते हैं, कोनिडिया बनाते हैं. लेकिन सिर्फ कोनिडिया नहीं बनाते, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, और दे आल्सो फार्म एस्कोस्पोर्स. और एस्कोस्पोर्स जो है वो एसआई के अंदर बनते हैं, और एसआई जो है वो इनके बहुत छोटे छोटे एस्कोकार्प के अंदर बनते हैं. और इनके जो एस्कोकार्प होती हैं दे आर क्लिस्टोथीशिया. अगर आपको याद, हमने पढ़ा था एस्कोकार्प की काइंड्स एस्कोमाइकोटा के जनरल इंट्रोडक्शन में. तो ये क्लोज्ड एस्कोकार्प्स हैं, फ्रूटिंग बॉडीज हैं जो कि बंद होती हैं. अब इसमें जो एरिसिपेलिस हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत काफ़ी बड़ी तादाद में पौधों को ये इन्फेक्ट करते हैं. तकरीबन 40,000 इनके होस्ट हैं, जो कि तकरीबन 40 डिफरेंट ऑर्डर्स में, यानी जो डाइकाट प्लांट्स हैं, ये इंशाल्लाह आप सेकंड सेमेस्टर में मोनोकाट, डाइकाट इनके बारे में पढ़ेंगे, और उम्मीद है कि आपने एफएससी में भी इनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. तो एंजियोस्पर्म का एक बहुत बड़ा ग्रुप है डाइकाट. तो ये डाइकाट के तकरीबन 90% पौधों को इन्फेक्ट करती हैं, ये जो ऑर्डर एरिसिपेलिस के स्पीशीज़ हैं. तो आप देख रहे हैं कि बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट है यहाँ पे इनके होस्ट में. ग्रेन्स में ये जो क्रॉप्स आ जाती हैं, जैसे गंदम, चावल ये वगैरह हो गए. कुकर बीट्स, ये कद्दू वगैरह, कद्दू, करेले, ये सारे इस कुकर बीटा में आ जाते हैं. एप्पल्स, ग्रेप्स,
اور اس کے علاوہ مختلف آرنیمنٹل پودے ہم ان کو کہتے ہیں جن کو ہم خوبصورتی کے لیے باغوں میں اور باغیچوں میں لگاتے ہیں، جیسے گلاب ہو گیا۔ تو ایک بہت بڑی تعداد ہے ان کے ہوسٹ کی جن کو یہ کیا کرتے ہیں، انفیکٹ کرتے ہیں۔ باس پاؤڈری ملڈیوز جو ہے ان کی ڈیزیزز، جیسے وہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں اور کافی نقصان کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ ذرا مائلڈ قسم کی، یعنی زیادہ نقصان دہ نہیں ہیں۔ تو کچھ نقصان دہ ہیں اور کچھ اس میں مائلڈ قسم کی ہیں۔ تو یہ ڈسکرپشن ہو گئی بہت مختصر طور پہ، ہم نے دیکھ لیا آرڈر ایریسیفیلیز۔ اب اس کی جو ٹائپ ہے ہمارے کورس میں فائلیکٹینیا یا فلیکٹینیا، اور یہ بھی پاؤڈری ملڈی ہوئی ہے۔ اب فلیکٹینیا جو پہلے ہم اس کی سسٹمیٹکس، تو کلاس اس کی ہائمینو ایسکومائسیٹیز ہے، وہ ہم نے نہیں دیکھی، صرف اس کا آرڈر دیکھا ہے ایریسیفیلیز، فیملی ایریسیفیسی، جینس فلیکٹینیا، اور اس کی جو سپیشیز کی تعداد ہے تقریباً 100 کے قریب فلیکٹینیا کی ڈیفرنٹ سپیشیز ہیں۔ اب اکرنس جو ہے اس کی آپ کو یہ دنیا کے مختلف خطوں میں ملے گی، تو یہ اس کی ریسٹرکٹیڈ ڈسٹریبیوشن نہیں ہے کہ کسی علاقے میں ہے اور دنیا کے مخصوص علاقوں میں، بلکہ ورلڈ وائڈ ہے۔ اور خاص طور پہ آپ کو یہ ملے گی ٹریز کے اوپر، اور کون سے ٹریز، ڈیسیڈوس ٹریز، یہ انشاءاللہ آپ اگلے سیمسٹر میں پڑھیں گے۔ اور یہ کامن آبزرویشن ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بعض پودے جو ہیں، درختوں کے پتے، وہ سردیوں میں گر جاتے ہیں، ان کو ہم ڈیسیڈوس کہتے ہیں۔ ان میں مشہور جو ہے وہ ایک کامن فروٹ ٹری ہے ہمارے علاقے کا، جس کو ہم ملبیری، توت آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پتے جو ہیں سردیوں میں گر جاتے ہیں۔ تو ایسے پودوں کو یا درختوں کو ہم کیا کہتے ہیں، ڈیسیڈوس ٹریز۔ تو یہ جو فلیکٹینیا ہے یہ زیادہ تر ٹریز کے اوپر، لیکن ایسے ٹریز جن کے پتے سردیوں میں گرتے ہیں۔ جو کامنلی اکرنگ سپیشیز ہیں ٹھنڈے علاقوں میں، ان میں یہ ہے، یہ پی جو ہے، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب جینس کا نام ایک دفعہ آ جائے تو پھر ہم اس کا کیپٹل پہلے نام کا کیپٹل لیٹر جو پہلا وہ لکھتے ہیں۔ تو پی فلیکٹینیا، یہ اس کی اسپیشی ہے ڈلبرجی۔ تو یہ ڈلبرجیا سسو، عام ہمارے علاقے میں شیشم کا جو درخت پایا جاتا ہے، جس کو آپ پشتوں میں سوا یا شوا کہتے ہیں، تو یہ اس کے اوپر گرو کرتا ہے، ڈلبرجیا سسو۔ تو فلیکٹینیا ڈلبرجی یہ شیشم کے اوپر، اور دوسرا جو ہے وہ فلیکٹینیا گیوٹیٹا، یہ ہیزل ٹری ہے، یہ اوک اس سے ملتے جلتے ہمارے علاقے میں نہیں پایا جاتا، یعنی ڈیرہ اسماعیل خان میں یا کسی اور جگہ پہ ملے گا۔ تو فلیکٹینیا گیوٹیٹا جو ہے یہ اس ہیزل ٹری کے اوپر گرو کرتا ہے۔ تو یہ اس کی 2 کامنلی فاؤنڈ سپیشیز ہیں۔ فلیکٹینیا ڈلبرجی جو ہے یہ شیشم کے درخت پہ، اور یہ اس کی موسٹ کامن ڈیزیز ہے۔ اب جہاں تک اس کے ہوسٹ کا، اس کا پیراسائٹ کا تعلق ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیمی اینڈوفیٹک، یہ چیز میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ اکثر ٹرمز اگر آپ ان کو ذرا غور سے دیکھیں تو اپنی تشریح جو ہے وہ خود کرتی ہیں۔ سیمی کو کہتے ہیں پارشل، اینڈوفائٹ جو کسی پودے کے اندر گرو کرتا ہے۔ تو ہیمی ایسا ہو گیا جو نہ مکمل طور پہ اندر ہوتا ہے نہ مکمل باہر، یعنی کچھ حصہ ہوسٹ کی باڈی کے اندر اور کچھ حصہ ہوسٹ کی باڈی کے باہر۔ تو اس لحاظ سے یہ کیا ہو گیا، ہیمی اینڈوفیٹک۔ تو اس کا مائسیلیم ہوسٹ کی سرفیس پہ بھی ہوتا ہے، ہوسٹ کی سرفیس کے اندر بھی ہوتا ہے، اور کچھ ہائفی جو ہے وہ ہوسٹ کی سرفیس کے اوپر ہوتی ہے، یعنی کہ باہر کی طرف ہوتے ہیں۔ اب اس کا جو مائسیلیم ہے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ ہیمی اینڈوفیٹک ہے، تو پارٹلی انٹرنل، پارٹلی فاؤنڈ آن دا ہوسٹ سرفیس، تو کچھ حصہ ہوسٹ کی سرفیس کے اندر یعنی کہ اس کی باڈی کے اندر، اور کچھ باڈی کے باہر۔ تو بوتھ سرفیس آف دی ہوسٹ کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کے ہائفی جو ہیں وہ برانچڈ، سیپٹیٹ اور یونی نیوکلیٹ، یعنی اس کا جو سیل ہوتا ہے وہ ایک نیوکلیس پہ مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ ہوسٹ کی باڈی کے باہر اور اندر جو ہم نے یہ دکھایا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا باہر والا ہائفا ہے، یہ والا، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس سے پھر یہ اندر ہائفا آ گیا جو کہ ہوسٹ کی باڈی کی یہ سٹومیٹا ہے، اس سے اندر آ گیا، اور اس کی آخر پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خاص قسم کے چھوٹا سا سٹرکچر ہے جس کو ہم ہسٹوریم کہتے ہیں، یہ سیل کے اندر داخل ہو گیا، اس نے سیل کو انجر کیا ہوا ہے۔ تو یہ میزوفل سیلز ہیں،
اور یہ باہر والا ہائف ہے، یہ اندر والا ہائف ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ حصہ ہوسٹ کی باڈی کے باہر، یہ لیف کی سرفیس کے اوپر ہے یہ والا، اور یہ اس کے اندر داخل ہو گیا لیف کے اندر. اور اس کا ایک چھوٹا سا ہسٹوریم ایک آؤٹ گروتھ ہوتی ہے پیراسٹک فنجائی میں، جو کہ یا پیراسٹک پلانٹس میں یا پیراسائٹس میں، تو وہ ہوسٹ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اس کے ٹیشوز کے اندر یا سیلز کے اندر، اور وہاں سے نرشمنٹ خوراک وغیرہ لیتے ہیں. اب ہسٹوریا جو ہے، جو ابھی ہم نے دیکھے ہیں، یہ باہر نہیں بنتے، ایپیڈرمل سیل یعنی کہ اوپر والے سیل میں نہیں بنتے بلکہ اندر بنتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو سرفیس کے اوپر ہائفا ہوتے ہیں اس سے ایک چھوٹی سی برانچ نکلتی ہے جو کہ 5 سے لے کے 7 سیل، تو یہ اندر داخل ہو جاتی ہے ہوسٹ کے لیف کے اندر سٹومیٹا کے ذریعے، پینیٹریٹس تھرو دا سٹومیٹا اینڈ ڈیولپس ان سب سٹومیٹل چیمبر. اس کے بعد وہاں پہ جو سب سٹومیٹل یعنی سٹومیٹا کے اندر، لیف کے اندر جو ہے یہ ڈیولپ ہوتی ہے، جو انٹر سیلولر اسپیسز ہوتی ہیں میزوفل سیلز کے، اس میں یہ ہائفا ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس سے یہ ایک موٹے قسم کا سیکیٹ، ہم سیک لائک کہتے ہیں. تو یہ جو ہائفا اندر آتا ہے تو پھر اس سے ہسٹوریم بنتا ہے ایسے موٹا سا، تو اس کو ہم سیکیٹ کہتے ہیں، جیسے پچھلی ڈائیگرام میں ہم نے دیکھا تھا. اور یہ ہوسٹ کے سیلز میں داخل ہو جاتا ہے، ہسٹوریا ڈیولپ ان ہائفل برانچ سے، اور وہ اندر چلا جاتا ہے. پینیٹریٹس دی ایڈجائننگ سیل، تو آس پاس کے جو سیلز ہوتے ہیں اس میں داخل ہو جاتا ہے اور اس سے خوراک لیتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو ہائفی ہیں وہ کیا ہیں، وہ ہیمی اینڈوفیٹک ہے. تو یہ باہر والا ہائف ہے، یہ اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو کچھ ہائفی سرفیس کے اوپر اور کچھ ہوسٹ کی باڈی کے اندر. تو یہ ہم نے فلیکٹینیا کی مارفالوجی کی بات کر لی، اس کے مائسیلیم کی، ہسٹوریم کی، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کی ریپروڈکشن دیکھیں گے. Thanks for watching and see you in the next video.